मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है, बरकत व रहमत लाया है। रमज़ान अज़मत व बरकत का वाला महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, रोज़ों का महीना है, सब्र का महीना है, मोमिन के रिज़्क़ में इजाफे का महीना है। रमज़ान गमख्वारी का महीना है। मोहतरम नाजरीन, ज़कात, फितरा, रोज़ा, कुरान मजीद, दीनी मालूमात के लिए माह रमज़ान में ज़रूर देखें सरप्रस्त की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है। हमारे साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। महबूब रज़ा के साथ माह रमज़ान आया है प्रोग्राम के फखरिया पेशकश है एड इन ट्रेवल्स, आलिशान रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ताज स्टील फर्नीचर। मोहतरम हज़रात, सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं माह रमज़ान आया है, बरकत व रहमत लाया है, महबूब रज़ा सिद्दीकी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना है। इस महीने में हज़ार अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। इस महीने की जितनी भी तारीफ़ किया जाए, जितना कुछ भी बोला जाए, वो कम नहीं है। रब तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि रोज़ा हम जो रखते हैं, इसका एक अहम मकसद है कि हम नेकुकार बन जाए, परहेज़गार बन जाए। रोज़ा रखने के बाद हम गाली गलौज छोड़ देते हैं, आँखों से ग़ीबत देखना, आँखों से बुरी चीज़ को देखना छोड़ देते हैं, जहन में नफ्सियाती चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये अमल जो है हमारे अंदर सिर्फ रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक महदूद ना हो, ये रमज़ान के बाद जो 11 महीने हैं उसमें भी नज़र आनी चाहिए। ये मकसद है, रोज़ा का एक अहम मकसद है। और इसके आगे चलते हैं। उम्मत महमदिया के लिए, रोज़ादारों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और रब तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें इसमें हर पल आपको मिलती रहती है। तो रोज़ेदार को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा मिस ना हो पाए, या कोई ऐसा सेकंड मिस ना हो पाए जो रब तबारक व तआला की नेमतें से हम फैज़याब ना हो सके। कहने का मतलब यह है कि इसके हर वक्त, हर पल रहमतें बट रही है, बरकतें बट रही है। मग़फ़रत की दुआएं मांगिए, नजात की दुआएं मांगिए और अपने आने वाले कल को, फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से गिलिया जारी कीजिए। रोज़े रखने के दरमियान में अफ्तार के वक्त जब हम बैठते हैं तो वो एक ऐसा लम्हा होता है, वो एक ऐसा पल होता है कि जिसके दरमियान में रोज़ेदार अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट हम कलाम होता है। उस वक्त रोज़ेदार जब भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करते हुए खाली पेट में और ज़बान की शिद्दत के साथ रब तबारक व तआला से कुछ भी मांगता है तो अफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो हर दुआएं अपने लिए मांगे, मगर एक दुआ जो इस दुनिया में कोरोना बीमारी फैली हुई है, कोविड-19 जो फैली हुई एक वबा है, इसके लिए भी दुआ मांगे। ऐ मौला तबारक व तआला, इस वबा से, इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से, इस कोविड-19 से तमाम इंसानियत को बचा दे, इसलिए कि इसका इलाज सिर्फ रब तबारक व तआला के पास ही है। कहना मुश्किल है, लोग मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। ये अहम दुआओं में से एक दुआ उसके लिए भी होनी चाहिए। और दूसरी एक अहम बात यह है कि दूसरों का ख्याल रखना भी रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। दूसरे का ख्याल रखने का मतलब ये हो कि आप जहाँ जिस सर्किल में उठते बैठते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, दोस्त अहबाब के दरमियान में रहते हैं, अपने दाएं देखिए, अपने बाएं देखिए, कौन गुरबा है, कौन मसाकीन है, किन की हाजतें पूरी नहीं हो रही, कौन लोग अफ्तारी सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उनके घर में उनके बच्चों के लिए कपड़े नेमतें मिल रही कि नहीं मिल रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें साहिबे हैसियत बनाया है, अल्लाह ने हमें मालो ज़र दिया है, उमरा में अगर शामिल किया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम गरीब भाइयों को, मिस्कीन भाइयों को भी उसको देखें, उनकी नज़र जो भी उनकी ज़रूरियात है
ان کو پورا کرے، یہ سمجھیے ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ اس کا جزائے خیر رب تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ دے گا۔ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں یہ کم نہیں ہوگا، اس سے 4 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کو دے ہی دینا، خیال رکھنے کا ہر بیماری میں ان کو دیکھ بھال کیجیے، اور ان کو کسی قسم کی ایسی باتیں نہ کیجیے ان کی دل شکنی ہو، مطلب دل شکنی کا معاملہ، دل توڑنے والا بھی معاملہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ لوگوں کو جوڑنے کا ہے، یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے، یہ مہینہ گلا لگانے کا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، اس کے ایک ایک پل کو ہم لوگ مس نہیں کریں گے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ ایک اہم بات یہ ہے کہ روزہ دراصل انسان کی روحانی غذا اور محبت الہی کا ایک بڑا علم ہے، مطلب انسانیت کے لیے روحانی غذا ہے، جسم کے لیے غذا ہے، روح کے لیے بھی غذا ہوتی ہے۔ تو روح کیسے تندرست توانا رہے گا، روح کیسے کسادہ رہے گا، روح میں تازگی کیسے آئے گی؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کی روح تازہ ہوتی ہے، روح زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اگر انسان زندہ ہے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ کام کر سکتے، سب چیز کر سکتے۔ تو ہمیں جسمانی غذا تو لیتے ہیں مگر روحانی غذا نہیں لیتے، ہمارا روح کیسے زندہ رہے، ہمارا دل کیسے زندہ رہے؟ تو روزہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے روح کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ روزہ میں انسانی ہمدردی دل میں پیدا ہوتی ہے، جسم اور روح دونوں صحت مند رہتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ عقل جو ہے نفس کے اوپر ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر جسمانی قوت پیدا ہوتی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والا جو معاملہ ہے وہ ہمیں رمضان میں نظر آتا ہے۔ نعمتیں ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، مشروبات ہوتی ہے، مگر ہم منہ تک نہیں لگاتے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر بولا ہے کرنے کے لیے۔ ان تمام چیزوں سے صبح سے لے کر کے سحر سے لے کر کے افطار تک یہ ہمارے لیے منع ہے، ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں۔ جب بندہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی نعمتیں رکھی ہوئی ہے مگر ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھا رہا ہے تو سمجھیے رب کا فرمان ماننا، رب کے فرمان کو ماننا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ شیطان نے بھی رب کے فرمان کو نہیں مانا گیا تھا تو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر ہم کوئی روزہ نہیں رکھتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ سب کچھ مل جائے، تو یہ سمجھے کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی۔ تو ہمیں روزہ ہر حالت میں رکھنا ہے۔ اللہ نے کسی قسم کا عذر نہیں دیا، کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے تو روزہ جان بوجھ کے نہ چھوڑیے، اس لیے کہ ایک مہینہ ہے، اس سے بہت ساری چیز فائدے بھی ہوں گے، سب چیز ہوں گے۔ ایک اہم اور بات میں آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت سے کرنے کے لیے فرمایا۔ 2 باتیں وہ ہے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ پہلی چیز وہ ہے کلمہ شہادت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، دوسرا استغفار پڑھتے رہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، جو ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے فرمایا۔ وہ 2 چیزیں کون سی چیز ہے؟ ایک اللہ سے جنت مانگیے، جنت کی گریہ جاری کیجیے، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، اور دوزخ سے پناہ مانگے کہ مولا تیرا جو وہ دوزخ ہے اس سے پناہ مانگے۔ پورے رمضان میں یہ عمل کرتے رہیے، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے، جس میں سے رمضان ایک خود اپنے آپ میں ایک نعمت ہے، اس لیے کہ رمضان کا ہر پل خوشی کا پل ہے، ہر پل نعمت کا پل ہے، ہر پل ہر لمحہ جو ہے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نجات ہے اور رزق کی کشادگی ہے۔ قرآن مجید کا نزول ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعہ کا اس مبارک مہینے میں پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، جنت کے دروازے کا کھل جانا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ روزہ کے مقاصد فوائد بہت زیادہ ہے۔ روزہ سے بارگاہ الہی کو تو قربت حاصل ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک جفا کشی کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک برداشت کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ کے ذریعے روزمرہ کی زندگی میں ادب و تہذیب، ڈسپلین، مینرز آتا ہے۔
اس لیے کہ آپ کے اندر ایک وقت میں سحری کرنا ہے، ایک وقت میں افطار کرنا، دن بھر کچھ نہیں کرنا، تو کہیں نہ کہیں آپ ڈسپلین کے روزمرہ کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، ادب تہذیب ہو جاتا ہے، ڈسپلین ہو جاتی ہے۔ روزہ سے انسان کے عقل و نفس پر مکمل غلبہ اور تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ روزہ سے ہمارے اندر جو ہے عاجزی و انکساری پیدا ہوتی۔ انسان کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کا پراؤڈنیس، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر۔ کسی بھی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ، پراؤڈنیس آ جاتا ہے تو وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی چیز روزہ ہے جو انسان کو ہے تکبر کو ختم کرتا ہے، عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے۔ ایک اہم معلومات میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس میں سے کچھ خاص چیزیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آتی ان کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، اگر دوا ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بال ہیئر کا کاٹنا، یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیل کا تراشنا، نیل کٹ کرنا، ناخن کا تراشنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور سر یا بدن میں آئل کا مالش کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، پرفیوم عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کے درمیان میں بولنا چاہتا ہوں، یہ ماہ مبارک کا عظیم مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ کوشش کیجئے آپ کے ارد گرد میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اسے بھی خوش رکھے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھے، دوسرے کو بھی دیکھے۔ یہ سمجھیے کہ ایک بھائی چارے کا مہینہ ہے، اتحاد کا مہینہ ہے، اتفاق کا مہینہ ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی پڑوسی، ان کو بھی ذہن دینا ہے، اور اپنے اس چینل کو سرپرست نیوز لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس لیے کہ اس میں دین کی، دنیا کی، سیاست کی، علمی، ادبی ساری گفتگو، ساری خبریں رہتی ہے۔ اور پورے رمضان کے مہینہ میں یہ جو پروگرام سرپرست لے کے آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ہر شب میں آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، روزے کے تئیں آپ کے اندر جو محبت پیدا ہوگی، اور اس سے آپ کو جو ہے علمی نالج بھی پڑے گا، دنیاوی دینی نالج بھی پڑے گا۔ اور اس کے بعد بھی ہم دیگر اور بھی اسکالر سے بھی بات کروائیں گے، روزے کی افادیت پہ بات کروائیں گے۔ اور تیسرا ایپیسوڈ جو ہم لوگ لے کر کے آنے والے ہیں، روزہ کا جو ہے سائنسی کیا فائدہ ہے، کل ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ دیجیے محبوب رضا صدیقی کی اجازت، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر، فیس بک پر ضرور سبسکرائب کیجیے، اور یہ اپنا جو پروگرام